बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम सामईन हाज़रीन, हज के जो फ़ज़ाइल हैं बहुत सारे हैं, जिनमें हाजी जब हज के लिए निकलता है फिर उसके बाद अपना माल, अपनी दौलत, तमाम की तमाम जो चीज़ें जो हज के दौरान जो अमल करता है वो तमाम के तमाम अमल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम और जज़ा और अज्र व सवाब भी रखा है और गुनाहों को भी मिटाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हज करने वालों के लिए ऐसे ऐसे इनामात, ऐसे ऐसे बरकतें और रहमतें अता फरमाता है। हदीस पाक में बहुत सारी अहादीस आती हैं जिसमें पढ़ने के बाद हमें मिलता भी है, लेकिन एक ऐसी हदीस है जिसके अंदर हाजी के तमाम जो अमल है उन तमाम अमल के बारे में जब एक सहाबी ने जब सरकार से पूछा तो हाजी जिस तरह से जब हज करने के बारे में, अरफात के बारे में, कंकरियां मारने के बारे में, मिना और मुज़दलिफा में बाल निकालने के बारे में, जब हाजी इन अमल करता है तो उसके अंदर उसके लिए सिला क्या है, उसके लिए अजर क्या है, उसके लिए सवाब क्या है। तो एक अंसारी सहाबी जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, और सही इब्ने अब्बान की रिवायत है कि एक मर्तबा एक सहाबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कुछ सवाल पूछने के लिए हाजिर हुए। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी से फरमाया, तुम चाहो तो वो सवाल करो या तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं खुद दूं, जो तुम सवाल लेकर आए हो। अल्लाह अकबर। महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या शान है, क्या अजमत है कि दिलों के राज को भी जानते हैं, दिलों की कैफियत को भी जानते हैं। दिल में तुम्हारे क्या सवाल हैं, क्या इरादे हैं, दिल में क्या सोच रहे हो, कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। तभी तो ये अंसार सहाबी कुछ सवाल लेकर आए थे और उनके सवाल करने से पहले ही आपने उनके सवालात को आपने बता दिया कि तुम्हारा ये सवाल ये है, तुम्हारा सवाल ये है, तुम्हारा सवाल ये है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनके सवालात को आपने बता दिया तो सहाबी ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही इरशाद फरमा दीजिए जो मैं सवाल लेकर आया हूं आपसे पूछने के लिए। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सवालात को आपने सीरियल बा सीरियल, तरतीब व तरतीब के साथ आपने उस सवालात को रख दिया। आपने सरकार फरमाते हैं कि जब तुम ये पूछने आए हो कि जब हाजी अपने घर से निकलता है तो उसके लिए क्या सवाब है, जब वो मैदान अरफात में ठहरता है तो उसके लिए क्या सवाब है, जब वो शैतान को कंगरी मारता है तो उसके लिए क्या सवाब है, जब हाजी सर मुंडवाता है तो उसके लिए क्या सवाब है, जब हाजी आखिरी तवाफ कर लेता है तो उसके लिए क्या सवाब है। तो अंसार साहबी ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जात की कसम जिसने आपको सच्चा नबी बनाकर भेजा है, बेशक आपने जो सारे सवाल जो फरमाए हैं वो दुरुस्त है, मेरी यही सवाल है। अल्लाह अकबर। आने वाले एक सहाबी है और उनके क्या सवाल है, क्या सोच कर आए हैं, बिना पूछे कि सरकार ने उनसे उन सवालात को आपने फरमा दिया। यही तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत है
کہ آپ علم غیب جانتے ہیں، دلوں کے اندر کیا راز ہے، کیا سوال ہے، کیا ارادے ہیں، وہ بھی سب جانتے ہیں کہ نبی کا مقام ہی و مرتبہ ہی بلند اور بالا ہوتا ہے، کائنات کی ہر چیز کو جانتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، اس لیے کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر امتی کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ جب وہ احد کے پہاڑ کی کیفیت کو جانتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو پہاڑ نے تو اگر نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن سرکار نے، آپ نے خود فرما دیا کہ یہ احد کا جو پہاڑ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو پہاڑ کی کیفیت کو آپ نے بتا دیا کہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو سرکار پہاڑ ہو، حجر ہو، شجر ہو، انسان ہو، یہ تمام کی کیفیات کو، ان کے دلوں کے اندر کے اراز، ان کے سوالات کو بھی سبھی جانتے ہیں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے۔ تو اس صحابی کے سوالات کو آپ نے جب ان کے سامنے فرمائے تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہی میرے سوالات ہیں جو میں لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی سواری کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے اللہ رب العزت ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حاجی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جب سواری پہ سوار ہوتا ہے، آج تو بائی پلین کے ذریعے سے، گاڑی کے ذریعے سے جب بندہ حاجی اللہ کے گھر پہنچتا ہے تب بھی اس کے لیے ثواب ہے، کیونکہ اللہ کے گھر کے لیے نکل رہا ہے، حج کے لیے نکل رہا ہے، طواف کے لیے نکل رہا ہے، تب بھی گاڑی میں سوار ہو کر بائی پلین کے ذریعے سے بھی جا رہا ہے، تب بھی اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے اور گناہ بھی مٹتے ہیں۔ پھر وہ جب حاجی وہ عمل کرتا ہے، جب وہ میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے، جو میدان عرفات میں حاجی کو ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو میدان عرفات میں کھڑنے کے عوض میں اس کے لیے صلہ کیا ہے، اجر کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اگر بارش اور ریت کے ذرات کے برابر بھی اگر ہو تو میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ عرفات کے میدان میں جب حاجی جب ٹھہرتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، وہ ایسا عرفات کا میدان ہے، اللہ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت پہلے آسمانی دنیا کی طرف قریب ہوتی ہے اس کی رحمت، پھر اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر بارش کے خطرات بھی کی تعداد کے برابر ہو، ذرات اور نیکی ریت کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہو تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ بارش کے خطرات کتنے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اس کے بتانے سے اس کے محبوبان خدا جانتے ہیں۔ ذرات ریت کے کتنے ہیں اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اس کے محبوبان خاص محبوبان جانتے ہیں۔ تو میرے عزیزان محترم کہ حاجی جب میدان عرفات میں جب کھڑتا ہے تو ریت کے ذرات کے برابر بھی اگر گناہ ہو، بارش کے خطرات کی تعداد کے برابر اگر گناہ ہو تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اپنے گناہگار بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزان محترم کتنا کرم ہے، بالا کرم ہے کہ حاجی جب عرفات میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا، جب حاجی شیطان کو کنکریاں مارتا ہے تو تا قیامت تک کہ اس کا ثواب کوئی نہیں جان سکتا ہے، بے حساب اس کے ثواب اس کو دکھا جاتا ہے، بے حساب اس کو دیا جاتا ہے ثواب،
کہ شیطان کو کنکریے مارنا اور مارنے والے جو حاجی جو مارتا ہے اور اس پیاری ادا کو جب ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے اس عمل کو کیا تھا، تو شیطان آیا تھا وسوسہ ڈالنے کے لیے، بہکانے کے لیے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں مار کر ان کو بھگایا تھا۔ آج وہی عمل آج کو کرنا ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، اللہ کے محبوب بندوں کی ان اداؤں کو جب حاجی ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت ثواب عنایت فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے، بے حساب ثواب عنایت فرمایا ہے۔ کس کو؟ شیطان کو کنکریاں مارنے پر بے حساب ثواب عنایت فرمایا جا رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ اپنا سر منڈواتا ہے، اپنے بال اپنے سر سے جدا کرتا ہے، تو جب وہ اپنے بال جب نکالتا ہے تو بالوں کی تعداد کتنی ہوگی اللہ جانتا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں ان کے سر کے بال گرنے والے ہر بال کے بدلے قیامت کے دن نور ہوگا، ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ رب العزت نور عطا فرمائے گا، وہ روشنی اور اس کی برکات، اس کی رحمتیں کیا ہوگی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ایک ایک بال کے بدلے اللہ ایک ایک نور عطا فرماتا ہے جب حاجی اپنے بال سر منڈواتا ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، حاجی کے لیے قدم قدم پر ثواب ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں اللہ رب العزت عطا فرمایا ہے اور عطا فرماتا رہے گا عطا قیامت تک۔ جب حاجی کعبہ شریف کی آخری جب طواف کرتا ہے، جب رخصت ہونے کے سے پہلے، تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک ہوا، جیسا کہ جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ جب پیدا ہونے والا جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پاک و صاف پیدا ہوتا ہے۔ تو آخری طواف کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا کہ گویا کہ آج ہی وہ ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ حاجی اکرام، جو حجاج اکرام جب حج کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا کیا اجر و ثواب ہے، برکتیں ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو میری عزیزان محترم، ہر تمام چیزوں کے لیے یہی تو بہتر ہے کہ ہم کو ہر قدم قدم پر برکتیں رکھی گئی ہے، رحمتیں رکھی گئی ہیں۔ اب حاجی کی کیا شان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف احادیث ہیں، حاجی اپنے گھر والوں کے لیے، گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت فرمائے گا، اور حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اللہ اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ جب حج کرنے کے بعد جب آتا ہے تو پھر جب جس کے حق میں جب دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے، اس کی وہ شان ہے۔ حاجی اللہ کا مہمان ہے، ہر کسی کے پاس مہمان ہوتے ہیں ہم، لیکن جب اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور حاجی جب دعا کرتا ہے تو قبول ہوتا ہے، کیونکہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آیا ہے، آج ہی وہ ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے، اس کی مثال دے کر بتائی گئی۔ حاجی جب حج کرتا ہے تنگ دستی مٹا دی جاتی ہے، فقیری غریبی اس کی مٹا دی جاتی ہے، وعدہ ہے اللہ کا۔ جو حاجی سفر حج میں فوت ہو جائے تو روز قیامت اپنے خبر سے آواز بلند تکبیر کہتے ہوئے نکلے گا، تلبیہ کہتے ہوئے نکلے گا، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے پڑھتے ہوئے نکلے گا۔ حاجی کو دوران سفر 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے میں 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حاجی اپنے اس سفر حج میں پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حاجی جب طواف کا شرف حاصل کرتا ہے تو اس پر اللہ کی 60 رحمتیں ہوتی ہے۔ حاجی مسجد حرام خانہ کعبہ میں نماز پڑھتا ہے تو 40 رحمتیں اسے ملتی ہے۔ حاجی مسجد حرام سے پہنچ کر صرف
काबा शरीफ में ज़ियारत करे तो उस पर 20 रहमतें उस पर उसको मिलती है। तो मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, ये हुज्जाज कराम की क्या शान है जो हज के लिए तैयारियां कर रहे हैं और जो हज के लिए जा रहे हैं। हुज्जाज कराम के हर एक अमल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जज़ा और इनाम, इकराम, रहमतें, बरकतें रखी है, गुनाहों को मिटा देता है, इसलिए कि हर कदम कदम पर नेकियां ही नेकियां हैं। तो फिर मैं उन्हीं लोगों से यही कहूँगा, यही पैगाम दूंगा कि तुम ऐसे मुकाम पर जा रहे हो जिस मुकाम पर आपके हर एक अमल पर अल्लाह ने सवाब, रहमतें, बरकतें रखी है। अल्लाह हम सबको भी हज करने की तौफीक